जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, हम हस्बे वादा नक्कारा पे आपके सामने लाइव मौजूद हैं और ये एक नई सीरीज़ अब हम यहाँ पे नक्कारा के प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट हलाल मनी। तो इसको मैंने लेबल किया है हलाल मनी सीरीज़। और क्योंकि ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान हम सब ये चाहते हैं कि हम जो कारोबार कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जिस तरह से उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो तरीक़ा कार है वो हलाल हो। एटलीस्ट चाहते तो हम हैं। वो और बात है कि हमें कई जगहों पर, क्योंकि इस नौइयत का कोई सिस्टम अभी तक एप्लीकेबली एम्प्लॉय नहीं हुआ है, लिहाजा कई जगहों पे मुश्किलात आती हैं। तो एटलीस्ट अप्लाई होने से पहले इंफॉर्मेशन बेस स्टैब्लिश होना ज़रूरी है। मैं बेहद मशकूर हूँ एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ आज मोहतरम यूसुफ इब्नुल हसन साहब पैनल पे मौजूद हैं। और ये जो हमारी हलाल मनी की सीरीज़ है, इसमें यूसुफ साहब ही हमारे साथ होंगे मुस्तकिल मेहमान के तौर पे। और वजह उसकी ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूसुफ साहब अपना एक इंट्रोडक्शन खुद भी कराएं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं मिस कर जाऊं अपनी कम इल्मी की वजह से। लेकिन कूजे को अगर दरिया को अगर कूजे में बंद करना हो तो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर यूसुफ इब्नुल हसन साहब एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। और मुख्तलिफ जगहों से, चाइना से, इंग्लैंड में तो गालिबन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी आपको आपकी खिदमत हासिल की एक ज़माने में। और मुख्तलिफ जगहों पर मेरे ख्याल में दुनिया के कोई 20 से ज़्यादा ममालिक में आपके लेक्चर्स हैं इस मौजू पर। यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाती हैं इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस के मौजू पर। आप के मकाले मौजूद हैं, आपके डिलिब्रेशंस मौजूद हैं। और जो आपकी इनसाइट है इस मौजू पर, वो एक तो कंटेम्प्रेरी है। पहली बात तो ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि देखिए इस्लामिक स्कॉलर्स तो और भी मौजूद हैं एंड यूसुफ साहब डज नॉट रेट हिमसेल्फ और डज नॉट लेबल हिमसेल्फ एज एन इस्लामिक स्कॉलर। यानी ये मुफ्ती नहीं है, लिहाजा शरीयत के मसाइल उस अंदाज में ये हल नहीं करते लोगों के, ना ये चाहते हैं कि उस तरह का मामला इनके साथ मुंसलिक किया जाए। एक स्कॉलर है जो कि इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग को जिनका डिटेल्ड मुताला है, और सिर्फ मुताला नहीं है बल्कि जिस तरह मैंने कहा मुख्तलिफ इदारों में इनकी रहनुमाई शामिल रही है, उन इदारों के फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्टैब्लिश करने के लिए। इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम्स को, इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम में आपकी बड़ी खिदमात है। और मैं ये डिटेल तारुफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माहिर गुफ्तगू का अगर तारुफ नहीं होगा तो गुफ्तगू में ज़ाहिर है वो जान नहीं पड़ सकती। यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वी आर ऑनर्ड एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू कि आप ने वक्त निकाला। और बड़े अहम मौज़ूआत हैं इंशाल्लाह हर हफ्ते इसी वक्त जो आपके साथ हम डिस्कस किया करेंगे। उम्मीद ये है कि लोगों को एक रहनुमाई मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी। और क्योंकि लाइव हम कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि लोग सवाल पूछें। बड़े छोटे छोटे लोगों के सवाल हैं, छोटे सवाल है लेकिन है बहुत बड़े, जवाब भी देने वाला कोई नहीं। तो जी हाँ मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन कराया है, जी आप प्लीज कुछ अपने बारे में सबसे पहले तो हमें बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। मैं आपके साथ जो मेरी वाबस्तगी है, जब आपने मुझसे कहा कि मैं इसमें ये चीज़ शुरू करूं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मैं बराह रास्त
لوگوں سے مخاطب ہوں. کامران صاحب یہ موضوع جو ہے تو اس کا تعلق دین سے, مگر دین جو ہے اس کا معاشی پہلو اور معاشرتی پہلو. بالکل. اب میرا تعلق اس سے کیا ہے؟ میں نے اپنے پروفیشنل زندگی جو شروع کی وہ 1974 میں حکومت پاکستان کے ایک معمولی عہدے سے شروع کی. صحیح. اور میں مختلف جگہوں پہ رہتا ہوا مجھے امریکہ ٹرانسفر کر دیا گیا. صحیح. اور وہاں میرا دل نہیں لگا. تو ایک اسلامی بینک بنا تھا دارالمال الاسلامی جنیوا میں, رائٹ. جو پرنس محمد الفیصل نے بنایا تھا. صحیح. مجھے انہوں نے دعوت دی. پاکستان کے ایک بہت ہی نامی گرامی شخصیت تھے معظم علی صاحب, جو مارننگ نیوز کے مالک اور اے بی پی کے مالک تھے. جی. اور انہوں نے مجھے سپورٹ کر دیا ڈاکٹر احمد النجار کے. اور ڈاکٹر احمد النجار کون ہے؟ ڈاکٹر احمد النجار اسلامک بینکنگ کے بانی اور جنہوں نے 1962 میں پہلا اسلامک بینک بنایا. مصر کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اس کے اندر گریجویشن کیا اور میں 1982 سے اس شعبے سے وابستہ ہوں. میں نے 1984 سے 84 سے پڑھانا شروع کیا, ٹریننگ دینی شروع کی بینکنگ کے ساتھ ساتھ ہی. اور میرا پہلا ٹریننگ جو ہوا وہ بینک آف انگلینڈ کے اندر ہوا, کیونکہ وہاں پر بینکنگ کا لائسنس چاہیے تھا اور اسلامک بینکنگ کوئی جانتا نہیں تھا, اور انگریز کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اس کی اجازت دے دے. تو مجھ سے معظم علی صاحب نے کہا کہ تم کر لو گے؟ میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو چلے. انگریزی ہے کیونکہ اچھی انگریزی نہیں ہے, انٹرپریٹر لے لیں گے. صحیح. تو میں بینک آف انگلینڈ چلا گیا. تو مجھے انہوں نے انگریزوں نے دیکھا اور کہا کہ کیا تم یہ 5 کلاسیں لے لو گے؟ اچھا ٹھیک. ہاں 5 کلاسیں. میں نے کہا میں لے لوں گا. تو تم کیا پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلامی بینک ہوتا کیا ہے اور کیا ہے اس میں. میں نے کہا اس میں اسلام کا معاشی نظام ہے, اسلام کا مالیاتی نظام ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا سود کیا ہوتا ہے, ربا کیا ہوتا ہے. الحمدللہ 5 دنوں کے بعد اس وقت میری جماعت میں 16 آدمی تھے, اور 5 دنوں کے بعد جو میرا دوسرا کورس ہوا اس میں 62 آدمی تھے. ایکسلنٹ. اب نہ تو مجھے اپنی غلط انگریزی کی شرمندگی تھی, اور نہ مجھے اس بات کا خیال تھا کہ میں اس فیلڈ میں بالکل, اس لائن میں بالکل نیا ہوں. کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سے نکال کے مجھے دوسرے نظام میں لے کے آئے ہیں تو میری مدد بھی وہی کریں گے, کیونکہ میں پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوقین نہیں تھا. اور اتنا بڑا ڈگری مجھے مل گئی اور اتنی پذیرائی ہو گئی کہ جناب مجھے فوری طور سے جب میں کر کے آیا تو مجھے ترقی بھی مل گئی اور خوب پاؤنڈ میں تنخواہیں ملتی تھی. تو میں نے وہاں سے مجھے اعتماد حاصل ہوا. اور برطانیہ کے 2 وزیر اعظم ان کورسز کے شریک کار بھی تھے, انہوں نے شرکت کی اور بعد میں انہوں نے اس کی تعریف بھی کی. اور دارالمال اسلامی کو اور البرکہ بینک کو بینک آف انگلینڈ نے لائسنس دیا. جو 2 پہلے بینک انگلستان میں بنے وہ دارالمال اسلامی, اس کا بینک تھا مصرف فیصل الاسلامی البرطانیہ, رائٹ, MFI, اور دلا گروپ کا البارکا. یہ 2 بینک برطانیہ کی سینٹرل بینک آف برطانیہ نے اس کی اجازت دی. اور اس کے بعد اب آج تو برطانیہ اسلامک بینکنگ کا ہب بنتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یوسف صاحب یہ تو میرے علم میں نہیں تھا. یہ تو اس کا تو مطلب ہے کہ اس کی برطانیہ میں اسلامک بینکنگ کی داغ بیل ڈالنے میں تو آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے. نہیں, میرا تو یہ ہے کہ میں نے تو چند لوگوں کو یہ بتایا کہ بینکنگ ایک نظام ہے اور ایک اچھی بینکاری
اسلام کی طرف لے کے جاتی ہے. اسلامی بینکنگ کوئی چیز نہیں ہوتی. بینکنگ بینکنگ ہی ہے. بات دراصل یہ ہے وہ بینکاری جو سماج میں بہتری پیدا کرے اور معاشیات کے ذریعے پیدا کرے, وہ اسلامک بینکنگ کا ایک حصہ ہے, یعنی بنیاد ہے, سوشو اکنامک سسٹم ہے. یعنی صحیح. بینک دکان نہیں ہے جہاں سے پیسہ خرید لیا پیسہ بیچ دیا. تو یہ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ دراصل بینکاری جو ہے جس کو ہم اسلامی بینکنگ کہتے ہیں, دراصل اس کا نام ہے مصرف, یعنی پرپس. اور پرپس کیا ہے؟ پیسہ خریدنا بیچنا نہیں ہے, بلکہ پیسے کو استعمال کر کے اس کی افادیت کو قائم کرنا اور اس کے ذریعے معاشرے کو ترقی دینا. جب معاشرہ ترقی کرے گا تو انسان تو رہنے والا خود ہی ترقی کرے گا. تو اس طریقے سے میں بینکاری میں آیا اور میں نے 1982 سے لے کے 2006 تک بینکاری خوب مزے میں کی. اور اندھوں میں کالنگ راجا کہلاتا تھا. ادھر بھی بلایا جاتا تھا, ادھر بھی بلایا جاتا تھا, اور بڑے ناز نخرے میرے اٹھائے جاتے تھے. جبکہ 2004 میں پھر مختلف لوگوں نے اس کی ٹریننگ شروع کی. اس وقت تک میں اس کے اوپر اچھا خاصا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت کام کر چکا تھا, اور میں نے اس کو اکیڈمیکلی بھی لے لیا تھا, اور مختلف یونیورسٹیز میں اس کے لیکچر شروع کر دیے تھے, اور شارٹ کورسز میں نے شروع کر دیے تھے, اور میں مختلف موضوعات پہ شارٹ کورسز کرتا تھا. آج میرے پاس میری لائبریری کے اندر تقریباً کوئی 612 شارٹ کورسز رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اور ان کی پریزنٹیشن اسی حساب سے, ان کے کوئزز ہیں, ان کے امتحانی ہیں, ان کے اسائنمنٹس ہیں. یعنی اکیڈمیکلی میں الحمدللہ اس قابل ہوں کہ میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. جبکہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں, میں ابھی بھی طفل مکتب ہوں اس میں, کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنی ڈبکی لگائیں, جتنی گہری ڈبکی لگائیں گے اتنا بڑا موتی ملے گا. اچھا, آپ کی اس گفتگو سے کریڈٹ کارڈ والے معاملے پہ ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن ایک بنیادی سوال جی پیدا ہوتا ہے. آپ نے ایک جملہ کہا کہ بینکاری بینکاری ہے, جی اسلامک یا نان اسلامک نہیں ہے. تو یہ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ جس کو دیکھیں ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, ویسے تو جو مفتی حضرات کہتے ہیں وہ صحیح ہے. میں بہت ناچیز آدمی ہوں, مگر ایک عقل سے اگر ہم استعمال کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید دے دیا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریکٹس کر کے بتایا کہ اصل اسلام کیا ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کی وضاحت نہیں کی, اور وہ عقل انسانی پہ چھوڑ دی کہ تم سوچو کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. ایک رستہ سزا کا ہے, ایک رستہ جزا کا ہے. تمہیں سوچنا ہے کہ تم میری طرف آتے ہو یا شیطان کی طرف جاتے ہو. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں نے کہا بینکاری بینکاری ہے, بینکاری ایک نظام ہے, ایک نظام ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بینکاری غلط نظام نہیں ہے, ایک بہت عمدہ اور بہت اچھا نظام ہے. اس میں خرابی کہاں ہے؟ اس میں خرابی ہے بینکار میں. بینکار ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی کا رولز رائس گاڑی آپ نے ایک اندھے کے ہاتھ میں دے دی ہو, یا ایک اناڑی کے ہاتھ میں دے دی, اس نے لے جا کے دیوار میں مار دی. تو اس میں رولز رائس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ڈرائیور کا ہے نا. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خاصیتیں تھیں جو 4 بڑی خاص چیزیں کہلاتی ہیں. بینکاری اس سے ملتی ہے جا کے, بینکار اس سے ملتا ہے جا کے. بینکار جو ہے وہ اس معاشرے کا سب سے زیادہ عزت کے لائق پیشہ ہے بینکاری. کیوں؟ اگر بینکار سمجھ لے تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے, امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی تھی. بینکار بھی امین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فراست تھی, یعنی وزڈم تھا. بینکار بغیر وزڈم کے کام نہیں کر سکتا, بغیر فراست کے کام نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تاجر تھے. بینکار اگر تجارت کی نو ہاؤ نہیں رکھتا تو وہ پیسے کو حلال نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. وہ پیسے کی تجارت کرے گا, جبکہ پیسہ کموڈیٹی نہیں ہے, یہ میڈیم آف ایکسچینج ہے.
اسلام کا اکانومی نظام کہتا ہے the volume of the money is the value of the commodity and services. یعنی پیسے کا جو تعداد ہے وہ ایک اشیاء کی قیمت کا تعین کرتی ہے. دوسری چوتھی خاصیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, اور اگر بینکار میں صداقت نہیں ہے تو وہ سوشو اکنامک ڈیولپ نہیں کر سکتا, وہ صرف اکنامک ڈیولپ کرے گا. جوئے خانے کو پیسہ دے گا کیونکہ وہاں آمدنی زیادہ ہے, بلیک مارکیٹنگ کو پیسہ دے گا کیونکہ آمدنی اس میں زیادہ ہے. صحیح تجارت میں تو آمدنی اتنی ہے نہیں کیونکہ اس کو تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ کسی کو ایک سیب جو ہے داغ لگا نہیں دے سکتے, بتا کے دینا پڑتا ہے کہ داغ. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیب بیچنے والا جو ہے وہ ایمانداری سے کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو اس کا وہ داغ لگا سیب کوئی لے گا نہیں. معاشرہ بھی تو اسی قسم کا ہے نا. ہم جب اتنی بڑی بڑی نماز کے نشان لگا کے بینکوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھیں بھائی کیا ریٹ دے رہے ہو. اسلامک بینکاری میں ریٹ نہیں ہوتا, ریشو ہوتا ہے, کیونکہ اسلامک بینکاری اسلامک فائنینس پہ ہوتی ہے, اور فائنینس اور لینڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کنونشنل بینک ہے وہ ایک دکان ہے جو پیسہ خریدتی ہے اور پیسہ بیچتی ہے. یعنی وہ 5% پہ ڈپازٹ خریدے گی اور 10% پہ ڈپازٹ بیچ دے گی, اور بعد 5% اس کی جیب میں رکھ لے گی اور 5% اس کو ڈپازٹ کرنے والے کو دے گی, بلکہ اس کو بتائے گی بھی نہیں. اسلامک بینکنگ, جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں, لکم دینکم ولی دین کے بعد پھر کوئی چیز اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. لہذا ہم کہتے ہیں مصرف بینکنگ کیا چیز ہے. مصرف بینکنگ یہ ہے کہ جناب آپ اس کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں تو آپ اس کے پارٹنر ہیں, پھر اس پیسے کو وہ استعمال کرتا ہے اشیاء کے ساتھ ملا کے. ہمارے پیداواری 3 عوامل ہیں, مین, منی اینڈ کموڈٹی. تو انسان اپنی رقم لے کے آتا ہے یعنی پیسہ, اور اشیاء خریدتا ہے اور اشیاء بیچتا ہے. تو بینک اشیاء خریدتا ہے اور اشیاء بیچتا ہے اور اشیاء کی تجارت کرتا ہے, وہ پیسہ خریدتا بیچتا نہیں ہے. جو بینک ریٹ لگا کے پیسہ خریدتا اور بیچتا ہے وہ اسلامک اکنامکس اور اسلامک فائنینس کو رد کرتا ہے, وائلیٹ کرتا ہے ان کے اصولوں کو. تو اب آپ یہ سمجھ گئے کہ بینک مصرف یعنی اسلامی بینک ایک سروس کا جگہ ہے, ایک تجارت گاہ ہے, امانت گاہ ہے اور تجارت گاہ ہے. جبکہ کنونشنل بینک کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف پیسے کی تجارت کرتا ہے, اشیاء کی تجارت نہیں کرتا. تو میرا ایک سوال پھر یہاں پہ یہ ہے کہ پھر بیت المال جی کوئی تیسری الگ چیز ہے, کیونکہ وہاں تو وہ تو بیت المال ہے, جی بیت یا المال ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہاں یہ اسی لیے میں نے پوچھا. مستقبل میں بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی جس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے اندر ہمارا اسلامک اکنامکس والوں کا اور جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا اختلاف بن جاتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کھلی آنکھ سے, ہم جورسپروڈنس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اندر دیکھتے ہیں, ہم اس کو تھیوریٹیکل نہیں دیکھتے. تو اچھا, میں سمجھ گیا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ ہم ایک ٹاپک رکھیں گے. جی جی بالکل, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, یہ 2 چیزوں کو ہم, لیکن میں الحمدللہ یہ ہمارے ویورز پہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم یہاں کس پائے کی گفتگو کر رہے ہیں, آبجیکٹو کیا ہے ہمارا. اچھا, اب جو موضوع ہے آج کا, کریڈٹ کارڈ, تو پہلے تو اس کی ہسٹری کچھ ہمیں بتائیے, کہاں سے آیا یہ یکلخت؟ یہ میرے خیال میں 100-200 سال کی بات نہیں ہوگی, کوئی پرانی بات ہونی چاہیے. نہیں, دیکھیں جی, میں آج جب آپ نے مجھ سے صبح یہ کہا کہ کریڈٹ کارڈ پہ بولنا ہے تو میں بالکل بلینک تھا. ارے میں نے کہا یہ کامران صاحب نے یہ کون سا موضوع لے لیا, کیونکہ یہ ایک ایسا ابلیس ہے جس کے اوپر گفتگو نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ بہت سو کے زخم کھل جائیں گے اس میں, بلکہ میجورٹی کے زخم کھل جائیں گے. جی, زخم بھی, چہرے بھی. دیکھیں جی, بات بڑی سمپل سی بات ہے, یہ تو مالیات کا ایک ایسا آلہ ہے
جس کو آپ ادھار بھی کہہ سکتے ہیں اور قرض بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آلہ آپ کو ادھار بھی دلواتا ہے اور قرض بھی دلواتا ہے, ان دونوں چیزیں کرتا ہے. یہ اصل میں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر اس کے پیچھے جو نشان پڑا ہوا ہے نا, اصل میں اس کی حیثیت ہے. وہ جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر یہ تمہیں پے نہیں کرے گا تو میں کروں گا. تم اس کو لے لو, اس کو میں نے جاری کیا ہے. اگر تمہیں اس کا کارڈ ہولڈر تمہیں پے نہیں کرے گا تو اگر تمہیں نہیں دے گا پیسہ تو میں دوں گا. تم اس کو اس حد تک اس کو وہ دے دو, ادھار دے دو. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کئی قسمیں ہیں. کوئی آرڈنری کارڈ لیے ہوئے ہے, کوئی گولڈ کارڈ لیے ہوئے ہے, کوئی سلور کارڈ لیے ہوئے ہے, کوئی پلاٹینم کارڈ لیے ہوئے ہے, کوئی یونیک کارڈ لیے ہوئے ہے. اور انسان آج کل کی سوسائٹی میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بڑا کارڈ ہوگا اتنی ہماری شخصیت ہوگی, جبکہ اس کا الٹ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بڑا کارڈ ہوگا اتنے ہم مقروض ہوں گے, اتنے ہمیں ادھار لینے کی عادت ہوگی. اب ادھار آپ پرچون کی دکان سے لیں یا بینک سے لیں, بات ایک ہی ہے. ادھار ادھار ہوتا ہے, قرض قرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ تاریخ داں یہ کہتے ہیں کہ 1920 میں یہ امریکہ سے شروع ہوا تھا, جب ایک کارڈ ایشو کیا گیا تھا آئل کمپنیوں نے اور جناب یہ ریسٹورانٹس نے, ہوٹلوں نے, تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں اور ان کو پیسے کی کوئی تکلیف نہ ہو. اور جو اس زمانے کے بینک ہیں وہ اس بات کی گارنٹی کرتے ہیں کہ جناب یہ آ رہے ہیں, یہ ہمارے بہت ہی معزز کسٹمر ہیں اور ہم نے ان کی لیے ان کی ساکھ کو یہاں تک کر دیا, یعنی یہ $10,000 میں کام کر سکتے ہیں, $20,000 لمٹ دے دیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی اوقات $1,000 کی ہے, مگر بینک جو ہیں انہوں نے ان کو لالچ دے دیا $10,000 کا. صحیح. اب یہ وہ لالچ ہے جس کے تحت یہ بنایا گیا تھا. یہ ویسے ہی ہے جیسے اما حوا کو اور آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا کہ ان میں ٹیمپٹیشن کریٹ کر دی اور انہیں نافرمانی کی اور اپنے اوقات سے بڑھ کے کام کر دیا. صحیح. اسی طریقے سے حضرت آدم کی تاریخ, آج بینک جو ہیں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ابلیس نے حضرت آدم کے ساتھ کیا تھا. یعنی ان کو ٹیمپٹیشن پہ ٹیمپٹیشن, لالچ پہ لالچ ہر اپنے کسٹمر کو دیے چلے جا رہے ہیں. نہیں تم تو ایسا کرو, کیا تم مہران گاڑی استعمال کر رہے ہو, تم ہونڈا استعمال کرو, پرواہ نہ کرو. جتنے بینک کے انسٹرومنٹس ہیں, جتنے بینک کے مالیاتی انسٹرومنٹ ہیں, ان میں سب میں لالچ پیش ہے. سب سے اول چیز لالچ ہے, کیونکہ لالچ ہی کی بنا پہ بینکوں کا کاروبار چلتا ہے. اسلام اس چیز کو منع کر دیتا ہے, کیونکہ جتنا آپ اس کارڈ کو اتنا استعمال کریں گے اتنا آپ کو آپ کے بینک جو ہیں وہ سود کمائیں گے. اب بینک سود آپ سے بھی کماتے ہیں اور بینک سود مرچنٹ سے بھی کماتے ہیں. یعنی آپ سے تو بینک سود کماتے ہیں 40%, 50% سال کا, اور مرچنٹ سے فی ٹرانزیکشن 2%, 2.5%, 3% کماتے ہیں. یعنی 40-45% جو ہے وہ مرچنٹ سے کماتے ہیں اور 40% آپ سے کماتے ہیں. تو بینک ایک ادھار دینے کے اوپر 80% کماتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی چیز میں اتنا بڑا منافع ہوا ہو؟ اور پھر اس کمانے کے اوپر کئی اموات ہوتی ہیں, کئی طلاقیں ہوتی ہیں, کئی بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں, کئی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں, کئی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو لیتا ہے وہ لالچ میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس پہ کنٹرول رہتا نہیں ہے. ایک طریقے کا جوا ہے, کھیلو گے ایک طرف ایک دفعہ, ساری زندگی کھیلتے چلے جاؤ گے. اچھا, کچھ سوالات ہیں. جی, یہ جو آپ نے کہا یہ بالکل بات سمجھ آ گئی, کیونکہ جی, ہم تو لیمن ہیں, ہمیں تو جو آپ جی, بتا رہے ہیں وہ ہم اس کو بائے کر رہے ہیں. جی, اب کچھ بنیادی باتیں, جیسے میں جی, ایک مثال دوں, میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اپنے ایک دوست کا. جی, جی, صبح وہ
मियाँ बीवी सो के उठे, बेगम की तबीयत खराब हुई, इतनी हुई कि उनको 1-1.5 घंटे में अस्पताल जाना पड़ा। कराची के एक बड़े अस्पताल में वो गए, उन्होंने कहा जी इनको XYZ मसला हो गया, इनको फौरन एडमिट करना है। थोड़ी देर में पर्ची आ गई जी, काउंटर पे चले जाइए, पैसे जमा कीजिए। 75,000 रुपए जमा करने थे। मिडिल क्लास आदमी है हम जैसा, उसके पास तो नॉर्मली इतने पैसे यकमुश्त पड़े हुए नहीं होते। उनके पास क्रेडिट कार्ड था, उन्होंने वो कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी, और सफेद पोशी का भरम भी रह गया, बेगम का इलाज भी हो गया। आगे जाहिर है कुछ और पैसे भी दिए उसी कार्ड से उन्होंने, जो भी उसकी लिमिट थी उसके अंदर उनका काम हो गया। अच्छा, अब ये केस, जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। 80% जाहिर है इस पे भी कमाया होगा बैंक ने, लेकिन ये पर्टिकुलर सिनेरियो जिसके अंदर एक शख्स ऐसे वक्त पर कि जब वो किसी के पास जाके अगर पैसे मांगता तो शायद मिलने उससे मुश्किल हो जाते, मिलते या ना मिलते इसका कुछ पता नहीं, उस वक्त बहरहाल उस क्रेडिट कार्ड से उसको सहारा हो गया। जनरल आदमी, लेमन का सवाल ये है, मैं लेमन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका सवाल ये है कि जी मैंने क्रेडिट कार्ड ऐसे किसी वक्त के लिए रखा हुआ है, क्या इसमें भी कोई हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं। क्यों हर्ज होगा भाई? उसने 75,000 रुपए अदा कर दिए, वो दूसरे दिन जाके 75,000 रुपए जमा कर दिए। नहीं, वो पैसे तो उसने 1 साल में उतारे मिसाल के तौर पे, एक साल में उतारे तो सूद भी देखें, दिया। अब या सूद भी दिया उसने लेके। देखें, सवाल पैदा ये होता है कि हम किसी भी मामले को हराम और हलाल नहीं कह सकते जिसका कुरान में जिक्र ना हो। सवाल ये पैदा होता है मजबूरी की हालत में उसने क्या किया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास सूद की कमाई आ गई और आपने वो सूद की कमाई सैलानी में जाके दे दी, तो वो सूद की कमाई का गुनाह आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका सवाब मिलेगा कि सैलानी उस पैसे को सोशो इकोनॉमिक में लगाएगा जाके। मैं इस बात का कायल ही नहीं हूं कि इस्लाम एक रिजिड निजाम है। इस्लाम तो आपको यह तक कहता है कि आप अपनी इबादतों को शॉर्ट कर दें अगर आप परेशानी के आलम में हैं, कि गलत इबादत ना आपसे हो जाए। मैं यक तरफा, जैसे आप कहते हैं लोग कि बैंक की नौकरी ना करो। भाई बैंक की अगर नौकरी ना करो तो फिर पैसा कहां रखो? अगर बैंक में पैसा ना रखो तो कहां रखो? तकिए के नीचे या मटके में? तो वो तो जगह सेफ नहीं है। फिर कुछ हजरात कहते हैं कि आप तिजारत करें। हर आदमी तिजारत नहीं कर सकता, सिर्फ माशरे का 12% तिजारत करता है। जी, ठीक है ना? लेकिन खैर ये जो आपने कहा ये तो बिल्कुल ठीक, इस टॉपिक पे हम आएंगे, ये सब टॉपिक्स हैं हमारे आगे। बैंक की या नौकरी हराम है, ये एक पूरा मौजू है, वो आप या फिर हमें डिटेल से समझाएंगे कि हराम या कैसे और हलाल या कैसे। या लेकिन या मेरा सवाल ये, अच्छा ये तो आपने ये बात कह दी कि ठीक है जी, मजबूरी में जी अगर क्रेडिट कार्ड उसने इस्तेमाल किया तो जी ठीक है, मजबूरी। अच्छा, जी अब एक और सिनेरियो, मेरे पास जनाब 5 क्रेडिट कार्ड है, उन 5 क्रेडिट कार्ड की मजमूई लिमिट है मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए, जी। मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपए, कार्ड मेरे पास 5 है, हम्म बेगम एक ही है, हम्म 5 पे भारी, आम इंसान हम्म की मिसालें दे रहा हूं। हम्म। वो मेरे क्रेडिट कार्ड से ये समझती हैं कि मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल 5 लाख, समझेंगी। मैं 5 लाख की समझेंगी। स्पेंडिंग करने का अहल हूं। जी बाद में क्या होगा वो किसी की समझ नहीं आ रहा, जी और जनाब आली स्पेंडिंग हो रही है। जी बाज लोग कहते हैं कि यार ये भी तो मजबूरी के जुमरे में आता है, हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड नहीं रखूंगा फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिंदगी वो उसको पे करते रहते हैं। पे वो ज़ाहिर है कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी इनकम उसको पे करने की मुतहम्मिल ही नहीं है। तो अब इस ये जो रविश है जनरली माशरे में राइज होती हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं, मैं मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है,
جو میں ملک سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، آتے کے ساتھ ہی رقم ادا کر دیتا ہوں. مگر میرے پاس ایک ادھر ڈیبٹ کارڈ بھی ہے، اور ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ میری چادر کتنی بڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کامران صاحب، بڑی سمپل سی بات ہے. 5 کارڈ آپ نے رکھے، میرے نزدیک تو یہ شجورا پن ہے. صحیح بات ہے. میری اوقات ₹1,00,000 کی ہے، میں رکھا ہوں ₹5,00,000 تو پھر بھگتو. بھائی کوئی شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا. میں آج آپ کو ایک بات ایسی بتا رہا ہوں جو ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے. امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک، جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ اعصابی دوائیں بکتی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اعصابی دوا بکتی ہے کہاں پر؟ امریکہ میں. سب سے زیادہ اعصابی مریض امریکہ میں ہیں، اور سب سے زیادہ ادھار اور قرض لینے والے بھی امریکہ میں ہی ہیں، اور امریکہ ہی ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ اٹھایا ہوا ہے. صحیح. ہر آدمی صبح جب نکلتا ہے تو اس کے بیک آف دا مائنڈ اس کے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس مہینے 31 تاریخ کو پیسے یہاں جمع کرنے ہیں، یہاں گاڑی کے پیسے جمع کرنے ہیں، بچوں کی اسکول کے فیس جو میں نے لی اس کا قرض ادا کرنا ہے، مکان کی قسط ادا کرنی ہے. یہ کرتے 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 وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بیوی بھی کام کر رہی ہے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بچوں کو وقت ہی نہیں دے سکتے، بلکہ ان قرضوں کی ادائیگی کے اندر اپنی ساری زندگی 3 نوکریاں کر کے کرتے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ لوفر بنتے چلے جاتے ہیں، اور ساری نسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایلیجیمیٹ چائلڈ کی سب سے زیادہ برتھ امریکہ میں ہوتی ہے، کیونکہ بے روی کا شکار ہو رہے ہیں. آنے والی جنریشن جو ہے وہ سب کچھ امریکہ کو نہیں دے سکتی، صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کا ایک شہری جو ہے وہ بال بال قرض میں جگڑا ہوا ہے. اس کو ہر چیز میں کریڈٹ کارڈ اس نے لیا ہوا ہے. اس نے اگر جس جگہ سے وہ گروسری لیتا ہے اس کا کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے، جہاں سے وہ پیٹرول لیتا ہے اس کا کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے. یعنی ایک بٹوے کو اگر آپ کسی ایک اوسط امریکن کے بٹوے کو کھولیں گے تو اس میں 20 کریڈٹ کارڈ مختلف قسم کے ملیں گے. یا اللہ. اور وہ مہینے کے آخر میں 20 کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرتا ہے، اور آخر میں جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے وہ اس کی جیب میں کیا آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اور پھر وہ مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ تگ و دو کرنا شروع کرتا ہے، محنت کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. اور آخر کا جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پھر کس چیز پہ جاتا ہے؟ وہ ڈول پہ چلا جاتا ہے، یعنی پینشن پہ چلا جاتا ہے. ایک امریکن جو ہے اس کی قرض کی ادائیگی جو ہے اس کو کرنے کے لیے اس کو کم سے کم زندگی کا 90% حصہ محنت میں لگانا پڑتا ہے. وہ سوتا ہے تو گولی کھا کے سوتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو گولی کھا کے اٹھتا ہے. وہ اپنے بچوں کو اگر مارتا ہے تو وہ اس وجہ سے مارتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ قرض کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے اس کی ادائیگی کرنی ہے. وہ جھنجلا گیا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، بیوی میاں کے جھگڑے چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے جس کے پاس 5 کریڈٹ کارڈ ہے اور جس کی تنخواہ صرف ₹1,00,000 ہے. آپ کی چادر کتنی بڑی ہے؟ آپ کی چادر صرف اتنی بڑی ہے جس میں آپ کی اوقات سما جاتی ہے. جہاں اپنی اوقات کو آپ نے نکالا، آپ کے پیر چادر سے باہر آ گئے. اور جب چادر سے باہر آ گئے تو ہوا بھی پیروں میں لگے گی اور مچھر بھی پیروں میں کاٹیں گے. اور یہ مچھر وہ ہیں جو قرض کی صورت میں آپ کے پیروں کو کاٹتے ہیں. میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں، سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے پہلے بھی اس کو ذکر کیا کہ ہم دین کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دنیا کے لیے دیا ہے. وہ کونے میں بیٹھ کے بجلیاں بند کر کے عبادت کے لیے نہیں دیا ہے. دنیا کو گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کریڈٹ کارڈ سے ذرا ہٹ کے میں ایک مثال دیتا ہوں، اور میں اکثر ہی دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا قرآن مجید شروع ہوتا ہے اقرا سے. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا
تو میں نے اسے سوچا کہ میں طرح طرح کی چیزوں کو پڑھتا ہوں، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہوں اور ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور اس کے مطابق سوچنے لگتا ہوں اور ایک نئی چیز میرے پاس آ جاتی ہے اور میں پھر نئی چیز لے آتا ہوں جو کہ ہوتی تو لوگوں کی نگاہ میں بہت اچھی ہے مگر اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کوئی بینکنگ انسٹرومنٹ بناتا ہوں، جیسے ابھی میں نے حال ہی میں ربا فری مارگیج کا سسٹم بنایا ہے، سب نے بہت پسند کیا، جہاں پریزنٹیشن دی بہت اچھی تھی، استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھا، کیوں؟ بس وہ اس لیے کہ ڈرتے ہیں، نظام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ گاہک استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، بیچنے والا جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ میں کیسے کروں گا، کیونکہ وہ روایتی مالیاتی نظام میں پڑا ہوا ہے نا۔ سودی نظام زیادہ آسان ہے، وہ سمجھتا ہے، جبکہ سودی نظام رسک ہے۔ اسلام کا مالیاتی نظام جو ہے، جو قرآن اور سنت کے حساب سے دیا گیا ہے، وہ زیادہ آسان اور زیادہ وہ ہے۔ تو میں نے ایک دن سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو اقرا بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو کیا پڑھا؟ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو پڑھ کہہ رہا ہے تو پڑھ کی تو کوئی سورسز ہوتی ہیں، میں کیا پڑھوں؟ اگر میں ابن صفی کو بھی پڑھوں گا تو پہلے تو مجھے بہت سی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، پھر میں ابن صفی کو پڑھوں گا تو اس کے کیریکٹرز کو سمجھنا پڑے گا۔ میں اس کے اوپر کوشش کرتا رہا اور اس کے اوپر میرا چلتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے معلوم یہ ہوا کہ علم کی 4 سورسز ہیں، بنیادی طور سے 4 سورسز ہیں، 3 سورسز ہیں، سوری معاف کیجیے، 3 سورسز ہیں علم کی، اور ان 3 سورسز کے اوپر یقین رکھنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو وہ علم کی جانکاری نہیں ہو سکتی۔ پہلی سورس ہے اللہ، ایک بہت بڑا بہت ریسرچ ہے اس کے اندر، اتنی ریسرچ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہی ایک ایسے ہیں کہ جن پہ آپ سمندر کی ساری سیاہی ختم کر دیں پھر بھی ناموں کی ان 99 ناموں کو آپ اکنامک فیکٹرز کو بیان نہیں کر سکتے، وہ 99 اکنامک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے سورس آف علم کی دوسری سورس جو ہے وہ ہے قرآن، کوڈ آف کنڈکٹ، جو آپ کو زندگی کا ایک طریقہ بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں آپ پہ بھیجی ہیں ان کو کس طرح ایکسپلور کرو، اس کا طریقہ کار پورا بتایا گیا ہے آپ کو۔ اور پھر تیسری سورس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو قرآن میں دیے گئے ہیں ان کی وضاحت کر دی اور ان کا پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی دے دیا۔ تو ہو گیا الف قاف رے، اقرا ہو گیا، اقرا۔ اور اب یہ تینوں سورسوں پہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو وہ پورا اقرا بن جاتا ہے، یعنی پڑھا۔ سبحان اللہ، اللہ، قرآن، رسول، ایمان، یہ آپ کی نالج کی سورسز ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، تو اکنامک کی سائیکل پوری کیسے ہوگی؟ ایک نام رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اکنامک کے 99 فنکشنز تو اس نے اپنے پاس رکھے، تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، مگر ایک فنکشن اس نے ایسا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، وہ دے دیا بندے کو۔ اور بندے کا جو فنکشن ہے، جو بندے کی طاقت ہے، جو انسان کی طاقت ہے، وہ پھر 99 فنکشن کو ملا کے 100% کر دیتی ہے۔ اور وہ طاقت کیا ہے؟ عاجزی کی طاقت، جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اور جب ہاتھ اٹھا کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی برکتوں رحمتوں کے لیے بخشش مانگتا ہے، تو جو آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی 99 طاقتوں کو ہلاتے ہیں، اور پھر انسان کو رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، کریڈٹ کارڈ کی طرف ہم جب آ رہے تھے تو کریڈٹ کارڈ کی طرف میں اس لیے میں نے آدم اور حوا کا قصہ آپ کو دیا کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کا باعث ابلیس بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری تاریخ کو دہرایا، اور یہ تاریخ 5000 سال پہلے دہرائی گئی تھی۔ اچھا، جی ہاں،
मेसोपोटामियम के अंदर तारीख मिलती है और हड़प्पा के अंदर भी तारीख मिलती है कि छोटे छोटे किले के टुकड़े बनाए जाते थे, गोल टुकड़े होते थे और उनके ऊपर हुकूमत की मोहर हुआ करती थी। अच्छा। और एक आदमी जो एक शहर से जब दूसरे शहर जाता था तो वो उतने टुकड़े खरीद लेता था और वो दूसरे शहर में जाके वो टुकड़े बेच देता था। किसको? मनी चेंजर को, मनी मर्चेंट को, जो पैसे का मर्चेंट है, ताजिर है, उससे वो टुकड़े खरीदता था और उन टुकड़ों से वो तिजारत करता, उन टुकड़ों से वो माल खरीदता था। यानी क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाती है, ये क्ले मनी कहलाती थी। सही, समझ में? मकसद वही था, मकसद वही था। अच्छा, अच्छा, अब सवाल पैदा, सूद था उस वक्त? बिल्कुल सूद था, बिल्कुल सूद था, क्यों नहीं सूद था? सही। मगर इसके अंदर सूद से बाज लोग सूद, देखें सूद क्या है? सूद अरस्तु का एक नजरिया है, अरस्तु का एक नजरिया है जो उसने अपनी मनी एंड पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी वजाहत से बयान किया है। अच्छा, मैं नहीं चाहूंगा कि हम सूद, क्योंकि सूद पे हमें अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा अहम मौजू है, इसलिए बात हो नहीं पाएगी, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, 5 मिनट हमारे पास है, तो इस 5 मिनट में इतना बड़ा मौजू जाहिर है कि कवर नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल क्रेडिट कार्ड पे वापस हम आते हैं कि जी मैं उधार ले, क्रेडिट का मतलब उधार है, उधार का कार्ड है मेरे पास, आसान लफ्जों में। अच्छा, मैं स्पेंडिंग बेधड़क कर रहा हूं, तो ये तो वैसे ही कॉमन सेंस है कि चादर से अगर आप बाहर पैर निकालेंगे, ठीक है, तो मुश्किल होगी। अच्छा, अब मेरे ज़राए आमदनी कम है जी, मेरी जायज जरूरियात का बोझ ज्यादा है जी, जिनको कि मैं जायज समझता हूं, तायुश की बात नहीं कर रहा, याशी की बात नहीं कर रहा। मरता क्या ना करता, ये भी एक आर्गुमेंट है लोगों के पास। मरता क्या ना करता, मैंने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, उससे मैं बच्चों की फीस देता हूँ स्कूल की, इसी किस्म के मसाइल है माशरे में। तो अब क्या कहेंगे आप, ये मैं हलाल काम कर रहा हूं या अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं, आप प्रॉब्लम में तो हैं, मगर देखिए उसका 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 हल ये है। देखिए मैं आपको बताऊं, बचत की बड़ी अहमियत है। आपको हर हाल में अपनी बजटिंग करनी पड़ेगी और आपको डेबिट कार्ड पे जाना पड़ेगा। आप बजाय क्रेडिट कार्ड पे जाने के आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे जाइए। आप अपने डेबिट कार्ड को लीजिए और बैंक से कहिए कि आपको आपकी बचत के अगेंस्ट पे आपकी एक तरफ आप बचत करें और दूसरी तरफ उस बचत के मुतबादिल आप उनसे कहें कि आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दें, और वो क्रेडिट लिमिट ऐसे हो कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके बचत के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? सर मैं बचत करूं कैसे? मेरे तो ज़राए आमदनी कम है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, तभी तो मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था। बचत की तो गुंजाइश नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें माशियात का एक उसूल है कि वसाइल कम हैं और ज़रूरियात ज़्यादा हैं। वसाइल कम हैं और ज़रूरियात ज़्यादा हैं। जी, इस्लाम ये कहता है कि वसाइल लामहदूद हैं, इंसान की मेहनत कम है। सवाल पैदा ये होता है, देखिए मुझ पे भी एक वक्त ये आया था कि मेरी आमदनी कम थी और मेरे पास मेरी ज़रूरियात थी वो ज़्यादा थी, तो मैं 2 नौकरियां करता था और इसके अलावा मैं अपने पैसों से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता चला जाता था। ठीक है, कहीं बीसी ले ली, कहीं अल्लाह ताला ने बड़े ज़राए दिए आपको लेके। मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी थे, मगर मैं कहता था मैं अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड से चीज ही नहीं खरीदता था। और अभी भी क्रेडिट कार्ड से कोई चीज नहीं खरीदता हूं, मैं अपने डेबिट कार्ड से खरीदता हूं लेके। और डेबिट कार्ड में मैं इतनी गुंजाइश रखता हूं, क्रेडिट कार्ड कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कोई लानत है, तो लानत नहीं है, ये आपको अपनी चादर देखनी है। अच्छा, ये कमेंट आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अब्दुल रहमान करीम साहब का। जा
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بالکل یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر اگر آپ اپنے آپ ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اپنے میچورٹی یعنی آپ کو اس سے پہلے آپ, میں نے آپ کو بتایا نا, میرے پاس جو کریڈٹ کارڈ ہے اس سے میں ٹریول کرتا ہوں, جیسے ہی آتا ہوں ویسے دے دیتا ہوں, تو میرے اوپر تو وہ آتا نہیں ہے. اور آتا بھی ہے تو اتنا تو نہیں آتا کہ میری زندگی اجیرن ہو جائے. لیکن دیکھیں, ہر چیز کی ایک کاسٹ آپ کو پے کرنی ہے. صحیح. اس سے آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کا بنایا ہی نہیں کہ آپ ہر ایک سے جوائے رائڈ لیں. آپ کو کسی نہ کسی چیز کی کاسٹ پے کرنی ہے. ہم جب ٹھیک ہے. سود کے اوپر بات کریں گے نا جب کبھی, تو آپ کریڈٹ کارڈ کو اس میں ضرور لائیے گا. تو سود کے ساتھ میں اس کو لنک کروں گا, سود ہے کیا اور کریڈٹ کارڈ کیوں وہ ہے. کریڈٹ کارڈ خراب چیز نہیں ہے. صحیح. کریڈٹ کارڈ بوقت ضرورت وہ چیز ہے کہ جو آپ کو موت کے منہ سے بچا بھی سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بیگم صاحبہ ہوتی, تو آپ ایک چیز کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا, یہ نہیں آیا, تو ہم اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ایک فیسلٹی ہے, آپ استعمال کریں گے تو آپ بینک کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ انارمس اماؤنٹ آف انٹرسٹ آپ سے چارج کر لے. اچھا, ایشو یعنی ایشو جو ہے وہ سود ہے. جی 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 جی. تو یہ جو سود ہے نا, یہ پھر اس کا مطلب یوسف ابن الحسن صاحب ہمارا اگلا موضوع ٹھہرا. مجھے بات تو انشورنس پہ کرنی تھی, لیکن میرے خیال میں ہر چیز کی بنیاد سود ہے, جتنے یہ جو موضوعات ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر اگلے پروگرام میں ہم ذرا سمجھنے کی پہلے تو کوشش کریں کہ یہ سود ہے کیا. جی ٹھیک ہے. اور کیوں اس کو اتنی بڑی لعنت کہا گیا ہے کہ اس کے لینے اور دینے والے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف کہا گیا ہے اس کو. جی جی جی. آپ اس کو موضوع کو اس طرح لیجئے, سود, ربا, سود اور منافع. ربا, سود اور منافع. اچھا, یہ میں لکھ لوں. جی, کیونکہ ربا, یہ سود. جی, اچھا, ہمارے ربا, ہاں سود اور منافع کا ڈفرنس بھی لوگوں کو نہیں معلوم. سود اور منافع. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے ویک پھر لائیو آتے ہیں. جی. اور اس وقت تک یہ پروگرام بھی, اب دیکھیں ہوتا یہ کہ کوئی نیا پروگرام ہوتا ہے نا تو اس کی بیس بنتی ہے. تو ابھی لائیو تو بہت لوگوں نے غالباً نہیں دیکھا, لیکن اگلی بار شاید دیکھیں گے اور اس کی بیس بنے گی. شاید ہمیں تھوڑا سا دن بھی چینج کرنا پڑے, کیونکہ سیٹرڈے نائٹ نارملی لوگ بزی ہوتے ہیں, ذرا باہر ہوتے ہیں. تو وہ تو میں اور آپ ڈسکس کر لیں گے. لیکن دیکھیے آبجیکٹو میرے خیال میں ہمارا ناظرین اور سامعین بالکل کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ ناٹ اونلی ان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس, لیکن ایک ایسے شخص کے جن کو اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کی بھی فکر ہے, آپ کے سامنے موجود ہیں یوسف ابن الحسن صاحب کی صورت میں. ان سے ہماری قوم کو تو یہ عادت ہی نہیں رہی کہ اپنے قوم کے جواہر کو تلاش کرے اور ان سے استفادہ کرے. بہرحال ہم ابھی تک اسی ڈگر پہ ہیں. تو انشاءاللہ اگلی بار سود پہ بات کرتے ہیں, اور ذرا سمجھیں تو 3 ٹرمز ابھی یوسف صاحب نے دی ہیں, ربا, سود, منافع. ان میں فرق کیا ہے, کیوں سود یا ان میں سے جو بھی چیز جس کو حرام کہا گیا وہ کیوں حرام ہے, اس کا نقصان کیا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے سود کو منع فرما دیا تو پھر کیا کوئی اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے؟ اللہ نے آلٹرنیٹ بھی دیا ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سود کا کوئی آلٹرنیٹ ہی نہ ہو. اللہ ایک چیز سے منع تو کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں دے رہے. یہ سب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کچھ ہوگا ایسا بھی, بالکل کچھ ایسا بھی ہوگا. تو یہ سوال میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اگلی بار جب ہم گفتگو کریں تو ان موضوعات پہ بھی سیر حاصل گفتگو ہو سکے, اور سود کو ہم یوسف ابن الحسن صاحب سے سمجھنے کی, جاننے کی کوشش کریں گے. سر یوسف ابن الحسن صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. اور انشاءاللہ اب تو یہ تو آپ کا پروگرام ہے, آپ اس میں منی کے ان میٹرز میں, حلال منی سیریز میں ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آپ انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم سب کو اپنے فائنینشیل معاملات میں اسلامک نقطۂ نگاہ سے رہنمائی ملے گی. آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ
تشریف لائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.